रहमान रहीम। आसिफ जरदारी साहब ने जनाब आज कहा है कि मुत्तफिका करारदाद अपोजिशन वाले लेके आए, क्योंकि ये हुकूमत जो है, पीटीआई की हुकूमत जो है, वो ना तो हुकूमत चला सकती है ना मुल्क चला सकती है। यानी कि दोनों चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया है, ना हुकूमत चला सकते हैं ना मुल्क चला सकते। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग्स, बट एनीवेज आसिफ जरदारी साहब ने इस पे जोर दिया है कि वो नहीं चला सकते जनाब हुकूमत। और उन्होंने कहा है जनाब के NRO से फ़ायदा उनको नहीं पहुंचा, यानी कि पीपल्स पार्टी को नहीं पहुंचा, आसिफ जरदारी साहब को नहीं पहुंचा। NRO से फायदा जो है MQM को पहुंचा और मियां नवाज शरीफ साहब को हो सकता है पहुंचा, उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा। उनके खिलाफ तो केसेस दोबारा खुल गए हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करता चलूं जी कि JIT जो बनी है आसिफ जरदारी साहब के केसेस में प्रोब जो कर रही है, और उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स के जो चार्जेस फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, उसमें JIT जो है कल सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर जाएगी। और सुनने में ये आ रहा है कि JIT के पास काफ़ी सबूत मौजूद हैं। वो सबूत सामने आएंगे तो हम उसी पे फिर ही डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन अभी तक जो अंदिया दिया जा रहा है वो ये है कि बैंकों से कर्जे, जो सवालात सामने आ रहे हैं वो ये है जनाब कि बैंकों से कर्जे कैसे हासिल किए गए, कर्जों से जायदादें कैसे बनाई गईं, 3000 टन गुंजाइश वाली शुगर मिल से 18,000 टन शुगर कैसे एक्सपोर्ट होती रही। ये 16 शुगर मिल्स जो है जो कहा जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आसिफ जरदारी साहब की है, उनके बारे में सवालात हैं जी कुछ, और इस पे भी वो प्रोब इन किया जा रहा है। अब JIT की फाइंडिंग्स क्या है, JIT फाइंडिंग्स को मंजर आम पर कब लाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा, ये उसी तरह की JIT है जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बनाई गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो उस वक्त JIT को वेलकम किया था और बड़ी मिठाइयाँ शाइयाँ भी तकसीम की गई थी। लेकिन जरदारी साहब की जो आज प्रेस की टॉक है, अ डे बिफोर द JIT इज़ अपीयरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थी। दूसरा ECL के बारे में मैं जिक्र करता चलूँ जी कि ECL की जो बातें हैं वो उसमें क्या होता रहा, कैसे होगा, वो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन जो रिस्पॉन्स हुकूमत की जानिब से मिला, यानी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आसिफ जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो अपना स्टेटमेंट दिया, जो रद्द अमल दिया उन्होंने, वो ज़रा पहले हम सुन लें। फिर उसके बाद मैं ECL की भी बात करना चाहूँगा, पैनल का भी इंट्रोडक्शन कराऊँगा, और कुछ और चीज़ें बड़ी अहम हैं वो मैं चाहूँगा कि डिस्कस करूँ आपके सामने। लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं आसिफ जरदारी साहब की प्रेस मीडिया टॉक के बारे में, उनका क्या रिस्पॉन्स है वो ज़रा सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं जनाब कि एक मुत्तफिका करारदाद लाई जाए, अपोजिशन जमातें एक मुत्तफिका करारदाद लेके आएँ और जिसमें ये फैसला किया जाए कि जनाब ये हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, ना वो हुकूमत चला सकते हैं ये लोग PTI वाले, यानी कि इमरान खान साहब हुकूमत भी नहीं चला सकते, और ना ये मुल्क चलाने के काबिल है जी। वो मशहूर कहावत है ना कि एक वो लोमड़ी थी तो वो दरिया में गिर गई और डूबने लगी, तो उसने शोर मचा दिया कि कयामत आ गई, कयामत आ गई। तो बाहर खड़े लोगों ने कहा कि कहाँ कयामत आई है, तो तुम ही डूब रही हो। तो उसने कहा भाई मैं डूब रही हूँ तो कयामत ही आ गई ना मेरे लिए। तो ये जो इस वक्त जो करप्शन यूनाइटेड बनी हुई है, इनके लिए क़यामत आई हुई है, इनके लिए मुल्क नहीं चल रहा। बाकियों के लिए मुल्क बिल्कुल सही चल रहा है और इनकी करारदादों से फर्क नहीं पड़ता। ये 100 मरतबा करारदादें लाए, और ये मुत्तफिका करारदाद क्या, ये सारे इकट्ठे ही हैं, किसको शक है। इस दफा इलेक्शन लड़े हैं, सारे इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़े हैं। सो करप्शन यूनाइटेड की करारदादों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जी इन करारदादों से। अच्छा, जरदारी साहब एक और चीज़ कह रहे हैं जनाब, वो कह रहे हैं जनाब कि NRO से वो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला था, MQM को या मियां नवाज शरीफ को कोई बेनिफिट मिला हो तो मिला हो, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला उनके खिलाफ, तो फिर जनाब सारे केसेस खुल गए। उनके खिलाफ केसेस अभी खुलने हैं, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, और जो पिछले केसेस हैं वो भी खुलने चाहिए। जिस तरीके से स्विस केसेस में उनको रिलीफ दिया गया, हमने देखा कि किस तरह उस वक्त की वजारत खारजा ने और बरतानिया में पाकिस्तान के सफीर जो है वो जनीवा पहुंचे, उन्होंने वो सारा जो सामान है उसको शिफ्ट किया। वो काबिल शर्म एक दास्तान है पाकिस्तान के
तारीफ की और वो उसका हिस्सा है, तो उनके खिलाफ मुकदमात खुलने हैं, मजीद भी खुलेंगे। अच्छा, जेआईटी जो बनी है आसिफ जरदारी साहब के केसेस के खिलाफ, उसने कल फिर अदालत में पेश होना है जी, सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। सो व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर जी? नियर फ्यूचर में तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो जरदारी साहब जो है, तो ये करारदाद क्यों नहीं लाते कि ये जो अकाउंट खुल रहे हैं, 2-2, 2.5 अरब रुपया लोगों के फालूदे वाले के अकाउंट से खुल रहा है, स्टूडेंट के अकाउंट्स में 1.5 करोड़ निकल रहे हैं, तो जरदारी साहब ये भी जरा रेजोल्यूशन लेके आए ना कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको बेनकाब किया जाए। तो अभी तक जरदारी साहब से आप जरा सवाल करें कि क्यों ये रेजोल्यूशन नहीं लेके आ रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जेआईटी बनाई है वो बड़ी खुशाइंद है और मुकदमात जो है वो उसके मुताबिक करने चाहिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा फवाद चौधरी साहब, क्या शरीफ बरादरान ने कोई राब्ता किया था हुकूमत से, पीटीआई की हुकूमत से, कि जनाब ये जो केसेस उन पे चल रहे हैं उस पे उन पे हाथ हल्का रखा जाए? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कुछ उस किस्म का राब्ता जो है, और वो करेंगे भी तो जाहिर है इमरान खान से ना लीड की कोई उम्मीद रखे ना डील की कोई उम्मीद रखे। अच्छा, एक शहजाद अकबर साहब एक मुख्तसर से वफ्द के साथ कल यानी कि पीर को मंडे को लंदन जा रहे हैं, इसहाक डार को वापस लाने के लिए कोई तैयारियां कर रहे हैं आप लोग, क्या तैयारियां क्या कर रहे हैं जी आप? इसमें कुछ मरहले थे। एक मरहला जब बरतानिया के होम सेक्रेटरी आए थे यहाँ पे, उनके साथ तय हुआ था कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है वो पूरी की गई है, और अब उस सिलसिले में बात आगे बढ़ेगी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसहाक डार जो है उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। बरतानिया के अपने निज़ाम इंसाफ के लिए भी एक बड़ा टेस्ट है, किस तरह से गरीब मुल्कों के पैसे बरतानिया जैसे मुल्क में डंप किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और हमें उम्मीद है कि बरतानिया इस सिलसिले में पाकिस्तान से ताउन करेगा। एक फ्रंट मैन है जुनेजो साहब, उनसे कोई करोड़ों पाउंड जो है वो बरतानिया में सुना है कि वो बरामद हुए हैं, एंड दैट इज इल गॉटन मनी। एक तो ये बताइए, इसकी तस्दीक कर सकते हैं आप कि जनाब वाकई वो पैसा रिकवर हुआ है, और अगर हुआ है तो वो वापस आने के इम्कानात कितने हैं जी? बिल्कुल, फरहान जुनेजो है जो कहा जाता है कि मुस्लिम अमीन फहीम और पीपल्स पार्टी के कुछ दीगर लोगों के फ्रेंड्समैन थे, उनके अकाउंट से ये पैसे निकले हैं और वो अब गिरफ्तार है, और वो पैसे जो है वो पाकिस्तान लाने के लिए दरखास्त जो है वो की जा रही है, और हमें उम्मीद है कि वो पैसा पाकिस्तान वापस आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी, बहुत शुक्रिया। आपने रिस्पॉन्स सुन लिया जनाब हुकूमत की जानिब से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराता चलूँ जी। मेरे साथ मौजूद है शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी से, राना अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से, और हुमायूं अख्तर साहब तहरीक इंसाफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शैला रजा साहब, आई विल पुट अ क्वेश्चन टू यू जी। जेआईटी सुबह फिर पेश हो रही है जनाब सुप्रीम कोर्ट में, जो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस जो है उनको प्रोबिन कर रही है जी। एक तो उसके बारे में बता दीजिए, आर यू पीपल लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट जेआईटी या व्हाट एवर द इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन, उसके बारे में आपकी क्या राय है? एंड सेकेंडली, जरदारी साहब कह रहे हैं जनाब एक मुत्तफिका करारदाद आनी चाहिए कि जनाब ये लोग यानी कि पीटीआई वाले हुकूमत नहीं चला सकते। तो आपकी नज़र में दो महीनों में 3 महीनों में हुकूमत का फैसला कैसे हो गया कि ये चल सकती है या नहीं चल सकती जी? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि केसेस किसी भी ज़माने में हो, कैसे भी हो, हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे केसेस जो हैं उसमें कोई टेक्निकल मैटर था या कुछ था, और ये कि बस हमारे साथ गलती हो गई, ये वो हम फेस करते हैं। और हमने कभी नहीं कहा कि हमारे साथ नरमी की जाए। अच्छा। हमने फेस किया, बगैर सजा हुए भी 11.5 साल जेल में रहे आसिफ साहब, जबान कटी। एक मुकदमा जो 2014 में खत्म हो गया था फिर से खुल गया, फिर पेश कर रहे हैं। तो एक तो बात ये है कि हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं। और कुछ अरसे पहले जो वजीर माहौलियात हैं, इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर हैं, उनको इनफैक्ट 2-3 लोग जो है ना उनको वजीर माहौलियात होना चाहिए। अच्छा। एक ये और एक फयाजुल हसन चौहान और एक और जो डार साहब हैं।
تو ان کی آپ گفتگو نکال کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا جب بھی ہو. تو میرا کہنا یہی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ حکومت نہیں چل رہی, آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی یہ بتا رہی ہے کہ آپ چلنے والے نہیں ہیں. آپ تو کبھی ساتھ بھی نہیں بیٹھتے کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ کیا بولنا ہے. کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ 3 سال تک مشکلات برداشت کرنی ہوں گی, اور اسد عمر صاحب اس سے پہلے لکھ بھی چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کو ہم نے کیا لکھ دیا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کہا شاید نہ جانا پڑے, اور کل انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے بعد جو ہے وہ غربت سے چھٹکارے کا وہ جو ہے کوئی پالیسی دیں گے. ایک طرف ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے, ایک یہ کہہ رہا ہے بجلی کی قیمتیں ہیں, سب قیمتیں ہیں. سیالہ رضا صاحب میں ایک چیز میں آپ کو ذرا تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, جو میری آپ جو بات کر رہی ہیں اسی کو کریکٹ کر رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ جو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں دس از آن دا ریکارڈ, ٹھیک ہے, دیر از اے کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ, کیونکہ فائنانس منسٹر کچھ اور کہہ رہے تھے اور عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, لیکن کل عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو آخری ورژن سمجھا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اپنے فرینڈلی کنٹریز سے جتنے پیسے ہو سکے وہ ٹریجری میں جمع کروا دیں, اور جتنے کم سے کم پیسے جو ہیں ورلڈ بینک سے لینے پڑے اس پہ ہم انحصار کرنے کی کوشش کریں گے. نتھنگ ہیز بین فائنلائزڈ یٹ. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ورلڈ بینک سے قرضہ لینے کی, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ورلڈ بینک رکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہوں گی, اس پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. جی دیکھیے, نیگوسیشن تو اب آپ نے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی حکومت آتی اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا, اور آپ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے, ہم نہیں جائیں گے, اور پھر آپ کے پاس کوئی پالیسی ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ نے دیر بھی کی, اور جو قیمتیں ہیں اس وقت وہ سب دیکھ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کو اپنی پرائرٹیز طے کرنی ہوگی کہ انہیں روزانہ اس قسم کے شوشے دینے ہیں کہ فلاں گرفتار ہو گیا, اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں, میں چیئرمین ہوتا تو یہ کرتا, میں یہ ہوتا تو یہ کرتا, یا بیٹھ کے ان مسائل کا سلوشن نکال. جی شیلہ رضا صاحبہ, میں اس طرف چلتا ہوں, میں سلوشن آپ جو بات کہہ رہی ہیں میں اس طرف چلتا ہوں. جی میں اس طرف بھی آتا ہوں. میں ذرا ہمایوں اختر صاحب سے پوچھ لوں. ہمایوں اختر صاحب, واٹس یور اسٹیس آن دس ون؟ جی یہ جو اس وقت زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مل جل کے, میرا سوال شیلہ رضا صاحبہ سے یہ تھا کہ سب مل کے کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب اپوزیشن پارٹیز مل کے ایک ایسی سالڈ قسم کا بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز لے کے آئے کہ جس میں کہا جائے کہ یہ حکومت پی ٹی آئی والے نہیں چلا سک رہے, نہ یہ ملک چلا سکیں گے. وڈ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون؟ جی اس طرح ہو سکے گا؟ جی یہ تو ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے رانا صاحب, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان قراردادوں سے تو فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک فریش مینڈیٹ ہے 25 جولائی 2018 کا, اور وہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے. قرارداد لے آئیں, وہ اخباری خبریں بن جائیں گی, لیکن حکومت تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے, جس کا اس وقت قطعاً کوئی چانس نہیں نظر آ رہی. دیکھیے رانا صاحب, ایشو یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹرینڈ دیکھا گیا کہ جو جمہوری حکومتیں آتی ہیں وہ اپنے آخری چند سال جو ہیں وہ ٹوٹلی اس طرح کی اکانومی کی پرواہ کیے بغیر اقدامات اٹھاتے ہیں جس سے ووٹر کو خوش کر سکیں اگلے الیکشن کے لیے. اور اس سے آپ نے دیکھا کہ جب پیپل پارٹی کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد جب نون لیگ آئی تو اس کو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا, اور ابھی جب نون لیگ کا دور ختم ہوا اس نے جو آخری چند مہینوں میں اقدامات کیے جس میں روپیہ جو ہے وہ $100 105 سے 125 تک آ گیا, اور جو ابھی حالیہ مہنگائی نظر آ رہی ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا نتیجہ ہے, اس میں لیگ ہوتا ہے 2-4 مہینے کا. یہ اقدامات اٹھاتے ہیں جس کے بعد ملک کی اکانومی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آئی ایم ایف میں جانا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو صورت ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت نے ایسی کون سے کام کیے 60 دنوں میں جو اپنے ایکشنز کی وجہ سے یہ اکانومی خراب ہوئی ہے. یہ تو پچھلا بیگیج چلا آ رہا ہے نا جی. ٹھیک ہے, آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے پاس پلان نہیں تھا, یا جلدی نہیں تھا, یا دیر سے کیا. پلان دیکھیے 2 مہینے ایک پورے ملک کی اقتصادی حالت کو دیکھ کے جج کر کے, جس کی ایگزیکٹ نوعیت
تب تک نہیں پتہ چلتی جب تک آ کے آپ حکومت میں نہ بیٹھیں. میرے خیال میں ابھی تو آپ لوگوں کی عمران خان بریفنگز صاحب اور نے ڈی بالکل بریفنگ چل رہی ہیں. عمران خان نے بالکل صحیح پوزیشن لی ہوئی ہے اور ان کے فائنانس منسٹر نے کہ بھئی ہم نے اپنے حالات دیکھ لیے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ کیا ریفارمز لا سکتے ہیں بغیر کسی اور کے انوالومنٹ کے, IMF یا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم چائنا سے ہم بات چیت کریں گے کہ بھئی سی پیک ریلیٹڈ کچھ چیزوں میں آپس میں ہم مل کے کوئی ایسی گفتگو کر لیں کہ آپس میں ہم معاملات بہتر کر لیں, یا دوست ممالک جو ہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ, اس کے بعد میں اس دیکھیں کا گے کہ ذکر IMF کر میں چکا ہوں, جانے کی مایوس صاحب ضرورت میں ہے اس یا کا نہیں. ذکر کر چکا ہوں. میں ذرا رانا صاحب کے پاس چلوں, رانا افضل صاحب کے پاس, ان سے پوچھوں. رانا افضل صاحب, کل ایک شہزاد اکبر صاحب جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک مختصر سی ٹیم جا رہی ہے لندن, اور کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جائے گا, اور اگر وہ واپس آ گئے تو کیا حالات ہوں گے مسلم لیگ نون کے؟ کوئی نئی سچویشن میں تو نہیں پڑ جائے گی مسلم لیگ نون جی؟ مجھے آپ سے پتہ چلا کہ ایسی ٹیم جا رہی ہے, اچھی بات ہے. جو ان کے اوپر کیس ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, وہ تو اپنی جگہ واضح ہے, سب کو پتہ ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ چیز ہے, جس طرح پچھلی مرتبہ ان کو کوئی وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی, ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی کوشش ہو. بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا کریں گے. ان کے پاس بھی کافی انفارمیشن ہے, جو انہوں نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں مجبور ہو کے وہ باتیں کروں. کس نے کہا جی یہ رانا صاحب کس نے کہا کہ میں مجبور ہو کے زیادہ باتیں نہ کروں؟ یہ 2-4 دن لاسٹ ویک شاید ان کا کسی ایک چینل کے اوپر کوئی انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے اور میرے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن ہے, جو مجھے کچھ اس قسم کی بات میں نے سنی تھی. بہرحال اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے جی, کہا تھا جی کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے. میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا جی. چلے میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو جو ان کے اوپر کیس ہے وہ چلے گا, جیسے باقی لوگ کیسز بھگت رہے ہیں وہ بھی بھگتیں گے. اچھا چلیں, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی. بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میرے ساتھ یہی پینل موجود ہوگا, اور ECL کی بھی بات کریں گے. ECL کا ماڈس اپرینڈی ذرا چینج کیا جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہیں رکے گا, اور جو نئی یہاں پہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, جیسے میاں نواز شریف صاحب کے لیے JIT بنی تھی, اسی طرح آصف زرداری صاحب کے لیے بھی JIT بنی ہوئی ہے. وہ کیا پروب کر کے کل سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں چیزیں, اس پہ بھی میں جیسے کہ پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور ذکر کر رہا تھا میں کہ JIT جو ہے, جو آصف زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو پروب ان کر رہی ہے, صبح سپریم کورٹ میں جا رہی ہے. I'm sure کہ آپ کے وکلا جو ہے انہوں نے کوئی ہوم ورک کیا ہے, اور بڑا اچھا ہوم ورک کیا ہوگا آپ کے وکلا نے. بٹ دین اگین جو سوالات ہیں جو ابھر رہے ہیں, جو آ رہے ہیں سامنے, JIT کے سامنے بھی آئے, اینڈ آئی ایم ایبسولوٹلی شیور اباؤٹ دس ون آلسو کہ JIT نے بھی اس پہ پروب ان کر لیا ہوگا کہ کینیڈا میں, پیرس میں, برطانیہ میں, UAE میں جائیدادوں کی تفصیل وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس میں بھی یا تو انہوں نے ورک آؤٹ کر لیا ہے یا ان کی تفصیل سامنے آ جائے گی. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ہاں, میں بالکل کہنا چاہتی ہوں. بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ورک آؤٹ کر لیا. امید ہے کہ وہ کام اسی طرح کا ہوگا جیسے وہ 3-4 بریف کیس بھر کر MQM کے خلاف لے گئے تھے, اور ان سوٹ کیس سے تو کچھ نہیں ہوا, البتہ وہ آج کل ان کے ساتھ وزیر ہیں. اسی طرح ورک آؤٹ کیا ہوگا جیسے نواز شریف کے کیس میں پیپرز لے گئے تھے جو پکوڑے بیچنے کے کاغذات ثابت ہوئے. اسی طرح ورک آؤٹ کر لیا ہوگا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب کے ثبوت ہیں اور 200 بلین جو ہیں ہم کس طرح واپس لائیں گے. اور اسی طرح پہلے سوال سے ریلیٹڈ کہ ان کے دوست پیسے بھیجیں گے, جیسے ان کے وزیر نے کہا تھا کہ حکومت آتے ہی اگلے دن 200 بلین آئیں گے, اور جو یہ بار بار سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب دے گا. تو بات وہی ہے کہ کیونکہ ان سے کچھ نہیں ہو رہا, ان کے پاس عوام کے لیے دینے کو کچھ نہیں ہے, کوئی ریلیف نہیں ہے. اپنی زمین تو ان کو ریگولرائز کرانے کے لیے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے یہ کر لیں گے, لیکن غریبوں کے 2 کنال بھی انہیں گوارا نہیں ہے, ان کو کوئی وقت نہیں ہے, دھڑا دھڑ ان کو جا کے توڑا جا رہا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک چلا سکتی ہے اور اسی طرح بہت 126 سیٹوں کے ساتھ بہت کامیاب حکومت کر سکتی ہے, تو پھر ہم دوبارہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر
عوام کی آواز بنیں گے انشاءاللہ. جس طرح سے عوام انہیں بددعائیں دے رہی ہے, جس طرح سے جو ہے ان کی شیلا رضا صاحبہ, کتنے عرصے تک آپ کے مائنڈ میں یہ پلان, کتنے عرصے تک کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ میچور ہو جائے گا, کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے تو آپ یو ول کریٹ لائک اے سچویشن فار دا پریزنٹ گورنمنٹ, کتنا عرصہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پیپلز پارٹی والے ملا لیں گے؟ جتنا بغیر پالیسیز کے یہ سلیکٹ وزیر اعظم جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی جو ہیں حرکتیں کریں گے, کبھی بجلی کے پیسے, کبھی گیس کے اوپر پیسے. Can you come up with some precise time period بتا سکیں گی آپ؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ جلدی ہو, لیکن اب یہ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ انہیں کب تک سمجھ جاتا ہے. جلدی ہوگا, عوام نکلیں گے ان کے خلاف. اچھا چلیں, ہمایوں اختر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ یہ پیپلز پارٹی سب پارٹیز کو ملا کے اور عوام کو بھی ان کی بھی ساری رائے بیچ میں لے کے یا ان کو بھی شامل کر کے سڑکوں پہ نکل پائیں گے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو شیلا رضا صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, اگر جے آئی ٹی بنی ہے یہ تو ایک سب جوڈس ایشو ہے, ایک ایلیگیشن ہے جس پہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اپنا کام کرنے دیں, وہ جیسا بھی چیز سامنے لائے گی اس کو دیکھتے ہیں کیا. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف جے آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے کہ جی سب پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی, اور وہ کیا جے آئی ٹی کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کے خلاف اکٹھی ہوں گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ ہم لنک کر رہے ہیں دو چیزوں کو. پی ٹی آئی کی کارکردگی ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں جی, 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جے آئی ٹی کے خلاف سب اتحاد اکٹھا ہو جائے گا, کیونکہ جس چیز کی عدالتوں میں, اور یہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, تحقیقات شروع ہو رہی ہیں, وہ اب سیاسی دباؤ ڈالنے کے سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فواد چودھری کہتے ہیں جناب, اور عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب جتنا مرضی پریشر ڈال لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہ اپنا جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. جناب رانا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے میں رانا صاحب ایک بات کہوں, مینڈیٹ تو پاکستان کی ہمایوں صاحب کمپلیٹ کر لیں, 5 سال کا دیا ہے. یا تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں, یا وہ کہہ رہے ہیں جس چیز کا ہمیشہ ہر پارٹی نے مخالفت کی ہے کہ پاکستان کی گلی محلوں میں پھر وہ مظاہرے کر کے حکومتیں تبدیل کرنے پہ آ جائیں. مطلب آپ فیصلہ کر لیں, یا پھر آپ صرف دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ ابھی اس پارٹی کو تو صرف 2 مہینے ہوئے آئے ہوئے. شیلا رضا صاحبہ, ویسے ابھی تو میرے خیال میں جمعہ 8 دن ہوئے حکومت کو آئے ہوئے, اتنی جلدی کیا آپ موبلائز کر سکیں گے لوگوں کو, یا پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر سکیں گی آپ لوگ؟ رانا افضل صاحب سے ہی پوچھ لیتا ہوں. آصف صاحب نے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا. ہمایوں اختر صاحب ذرا تسلی کریں, ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آمادہ کیا ہے ووٹ لینے پہ. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آپ حکومت چلائیں, اور اداروں کو ان کا کام کرنے دیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ نیب کے سربراہ بن جائیں, کہ میں نیب کا سربراہ ہوتا تو 50 سے زیادہ لوگ اندر ہوتے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی سے سب کچھ چلے, کہ میں این آر او نہیں ہوں؟ ارے این آر او آپ کر ہی نہیں سکتے. این آر او میں دوسرے ممالک گارنٹر تھے, اور آپ تو ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی تھے جب این آر او ہو رہا تھا نواز شریف کا. چلے وہ اس پہ ابھی نہیں جاتے. چلا بی بی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو پیش کر رہے ہیں. 11.5 سال اگر پیش کر سکتے ہیں تو اب کیا معاملہ ہے؟ آپ رانا افضل صاحب سے پوچھ لوں, پھر میں نے ایک رانا افضل صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ دس از دا رائٹ ٹائم لوگوں کو باہر لے کے آیا جائے, اور آپ لوگ کیا مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اگر ابھی موبلائز کرنا پڑے لوگوں کو؟ تو دیکھیں, ابھی جنرل تاثر یہی ہے, بے شک کہ 2 مہینوں میں بہت ساری تباہی ہوئی ہے پاکستان کی معیشت کی بھی, اور پاکستان کے عوام بیزار ہو گئے ہیں. جو بیزاری 3 سال کے بعد آنی چاہیے تھی وہ 2 مہینے میں آ گئی ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو اور وقت دینا چاہیے. آج ہم ان کا 100 دن کا سوچ رہے تھے کہ 100 دن کے بعد بات کریں گے, لیکن جو ان کے فائنانس منسٹر ہیں اسد عمر, انہوں نے کہا جی 3 سال لگیں گے. تو عوام چلے وہ بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے رانا صاحب, لیکن میں صرف ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ 10 سال میں بہت غلط طریقے سے, ظالمانہ طریقے سے بوروئنگ ہوئی ہے, قرضے لیے گئے ہیں, تو وہ پھر 2 مہینے میں تو عمران خان ٹھیک نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں ٹھیک کر سکتا. میں ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جی
رانا افضل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، اور آپ سے میں بات کر رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، معذرت خواہ ہوں کہ بریک تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن رانا افضل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ لائک ٹو ارلی کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور باہر سڑکوں میں لوگوں کو لے کے نکل آئیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ابھی تھوڑا موقع ملنا چاہیے حکومت کرنے کا؟ جی دیکھیں، اگر آپ ان کے دن حکومت میں گنیں تو واقعی کم ہیں، 62-63 دن ہوئے ہیں، لیکن جو نقصان پاکستان کی معیشت کو پہنچایا اور جو عوام کے اندر جو ایک فیئر آف ان نون اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، وہ شاید 2-3 سال میں بھی کسی حکومت میں اتنی نہیں ہوئی ہوگی جتنی انہوں نے 60-62 دن میں کر دی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکلی یہ ممکن ہے تو یہ ممکن ہے. اگر آپ مورلی کہتے ہیں کہ ان کو ٹائم اور دینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ان کے خلاف جو کچھ بھی ہوگا وہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈ نہیں ہوگا، وہ عوام کا لیڈ ہوگا، اور عوام اس کو لیڈ کریں گے اور پولیٹیکل پارٹیز بعد میں جوائن کریں گی. یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھا، اور یہ بڑے خوفناک حالات ہوں گے جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں. اوکے، ہمایوں اختر صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑے خوفناک حالات ہوں گے، مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑے خوفناک حالات ہوں گے اور عوام پہلے نکلیں گے اور اس کے بعد جناب پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہیں وہ چپ ان کریں گی، اپنی ساری کارروائی اس میں ڈالیں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب، رانا مبشر صاحب اور میرے بھائی رانا افضل صاحب، دیکھیے ابھی پی ٹی آئی کی حکومت نے ایسے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں یا ایسا کون سا بڑا سکینڈل آ گیا ہے جس کی بنا پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا؟ مجھے وہ ایشوز تو بتائیے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے دور کے آخر میں ٹوٹلی لوگوں کی ایشوز وہی ہیں جو آپ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. لوگوں کی ایشوز وہی ہیں جو آپ لوگ بہت زیادہ قرضے لے کے گئے ہیں، جو آپ لوگ روپے کو 105 سے 125 روپے پہ لے گئے، جس سے اب مہنگائی آ رہی ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیونکہ اب حکومت ہے وہ اس کے بارے میں کیا پروگرام رکھتی ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ ہم ہر طرف بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، پورے پاکستان میں سٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں. ایک پالیسیز ہمارے سامنے پڑی ہیں، ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہمارے پاس اکنامک پالیسی، انرجی پالیسی، نوکریوں کی پالیسی، پاورٹی ایلیویٹ کرنے کی پالیسیز موجود ہیں. وہ کون سے اقدامات جو آپ ڈومز ڈے سینیریو پیدا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ایسا قدم اٹھایا ہو جس کی وجہ سے یہ حالات، ہم تو پچھلے حالات سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. جی رانا صاحب، وہ پچھلے جو وہی بات ہے کہ جو بورونگ بے رحمانہ طریقے سے جو قرضے لیے گئے 10-15 سال میں، 12 سال میں، اس کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں پی ٹی آئی والے. یہی ایسا ہی ہے. یہ جو قرضوں کا ہے یہ اتنا بڑا سفید جھوٹ ہے کہ آپ کا جی ڈی پی کا 67% ہے اور اس خطے میں سب سے کم ہے. اور یہاں پہ پاکستان اگر چل رہا تھا، جو مہنگائی کی لہر آئی، ان کے فائنانس منسٹر ہیں، ایک ان کا اسد عمر ہے اور ایک ان کا ویژنری لیڈر ہے. ان دونوں فائنانس منسٹرز کے درمیان میں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے. آج مہنگائی کے بم آ رہے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. بیوروکریسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہماری نہیں بن رہی، چھڑوائے جا رہے ہیں رانا صاحب. بیوروکریسی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ہماری نہیں بن رہی. ان کی بن کس کے ساتھ رہی ہے؟ ان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ ہر کسی کی بےزتی کرنے پہ اترے ہوئے ہیں. یہ اپنا بیگنگ باؤل لے کے دنیا کے پاس جا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں بتا رہے کہ. راج صاحب آپ کی آواز بیچ میں سے کٹ گئی ہے، میرے خیال میں کوئی سم سگنل ایشو. شیلا رضا صاحبہ، وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ؟ آپ کوئی کرٹیسائز مزید کرنا چاہیں گی پی ٹی آئی کی حکومت پہ؟ جی، میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ عمران صاحب نے جو بات کی کہ 50% جو ہیں وہ سیاستدان مجرم ہیں، تو کیا ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو بالکل آخری وقت میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات مجھے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سب کو معلوم ہے کہ پی ایم ایل این نے قرضے زیادہ لیے تھے اور ہم 4 سال سے 3 سال سے ہم یہی پروگرام کر رہے تھے. ان کے سارے جو اس وقت وزراء ہیں وہ بیٹھ کر یہی بات کرتے تھے.
تو اگر آپ نے ان قرضوں کی بنیاد پر یہ حالات فیس کروانے تھے عوام سے تو آپ کی تو پالیسی یہ نہیں تھی نا, آپ نے کوئی اچھی پالیسی لے کے آنی تھی, تو اسی پالیسی کو آپ نے پکڑ لیا. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کو اگر یہی پالیسی میں ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں شیلا رضا صاحبہ, میں ٹھیک ہے آپ کا حق ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کرٹیسائز کریں, لیکن میں ایک چیز ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ ایک چیز کی نہیں آ رہی کہ ایک 10 سال یا 12 سال کے جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہاں پہ ایشوز ہیں, قرضے لیے گئے, بہرحمانہ طریقے سے لیے گئے, ظالمانہ طریقے سے لیے گئے, اس کو واپس کرنے کا کسی نے طریقہ نہیں سمجھایا نہ بنایا کہ اس کو واپس کیسے کرنا ہے, مطلب دس از دا پی ٹی آئی ورژن. لیکن اگر یہ ساری چیزیں درست ہیں تو اگر تھوڑا سا بھی ایج دیا جائے کسی بھی حکومت کو, لیکن ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, چاہے پیپلز پارٹی کیا ہے, چاہے نون لیگ کیا ہے اور اب پی ٹی آئی کیا ہے, 3 مہینے سے زیادہ جناب کوئی بھی اس کو چانس نہیں دیتا. پہلے دن سے سازش شروع ہو جاتی ہے جناب, جیسے آصف زرداری صاحب بھی کہتے ہیں اسلام آباد سازشوں کا گڑھ ہے, آج ہی کہا انہوں نے کہ جناب پہلے دن سے سازش شروع ہو جاتی ہے. جی پی ایم ایل دی حکومت آئی ہے 3 مہینے تو زیادہ نہیں چل سکتی, پیپلز پارٹی دی حکومت آئی ہے 3 مہینے تو زیادہ نہیں چل سکتی, اینڈ سیم گوز فار پی ٹی آئی. سو ڈونٹ یو تھنک تھوڑا سا ایج ملنا چاہیے پی ٹی آئی کو, تھوڑا سا گیو دیم سم بریدنگ اسپیس, ایٹ لیسٹ تھوڑا سا بریدنگ اسپیس مل جائے. 3 مہینے 6 مہینے گزر جائے پھر پکے پیروں پہ ان پہ کرٹیسائز کریں گے اگر نہیں کر سکیں گے کچھ. ان کا آئینی حق ہے 5 سال, مسئلہ آئینی حق کا نہیں, بالکل میری بات تو ہونے دینا, ان کا آئینی حق ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر یہی پالیسیز کنٹینیو ابھی تو پالیسی آئی نہیں ہے, ابھی پالیسی دیونا کیوں جی ہمایوں صاحب پالیسی لے کے آئے آپ کوئی؟ 1 منٹ میری بات سنیں نا, آپ میری بات سنیں. یہی پالیسیز تو یہ ہوتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی جا کے بہت بڑے بڑے قرضے لینا شروع کر دیتے, آپ پروگرام آپ میرے جواب مجھے دینے نہیں دے رہے, اور اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ ہمیں نہیں لے آئندہ, ہم چھوڑ دیتے آپ کو.